तज़किरतुर रशीद, तज़किरतुर रशीद का सफ़ा नंबर 17 है। और ज़रा कान खोल के मौलवी मनफी सुन ले कि मौलवी रशीद गंगोई क्या गुल खिला रहा है। इंशाल्लाह बड़ी तहजीब के साथ बात होगी। अगरचे मौलवी मनफी ने तहजीब का नाम लेके भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ाते वाला सिफ़ात पे कीचड़ उछाला है और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इतनी गंदी बातें और इतनी गंदी हरकत इसने करके आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ाते गिरामी कदर के बारे में इसने गंदे और सूकियाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम ने हमें यही दर्स दिया है कि तहजीब का दामन हाथ से ना जाए। मेरे इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने किसी सूरत में भी तहजीब का दामन हाथ से छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। देखिए सफ़ा नंबर 17 पे दूसरे हिस्सा इसका तज़किरतुर रशीद का कहता है, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की ज़ुबान से निकलता है और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस ज़माना में हिदायत व निजात मौकूफ़ है मेरे इत्तिबा पर। यानी हिदायत और निजात उसे मिलेगी जो मौलवी रशीद अहमद गंगोई के पीछे चलेगा, उसकी इत्तिबा करेगा, उसके कहने पे चलेगा। जो उसके पीछे नहीं चलेगा, उसकी इत्तिबा नहीं करेगा, उसे हिदायत ही नहीं मिलेगी। और हक वही होगा जो उसकी ज़ुबान से निकलता है, जो उसकी ज़ुबान से ना निकले वो हक नहीं। अब दोबारा इस बात को सुने, कहता है सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की ज़ुबान से निकलता है और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस ज़माना में हिदायत व निजात मौकूफ़ है मेरे इत्तिबा पर। माअज़ल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह। यानी जो बंदा हिदायत और निजात का मुतलाशी है वो रशीद गंगोई के पीछे चले, इसकी इत्तिबा करे, वरना माअज़ल्लाह उसे हिदायत नहीं मिलेगी। हालांकि मुसलमान का अकीदा कि जिसने हिदायत और निजात तलाश करनी है वो सरवरे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चले, उनकी सुन्नत मुतहरा पर चले, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चले। अल्लाह करीम उसे हिदायत भी अता फरमाएगा, हिदायत अता फरमा के उसे अल्लाह करीम जल्ला शानुहु निजात भी अता फरमाएगा। तो अब देवबंदियों का दीन ये है कि हिदायत उसे मिलेगी जो रशीद गंगोई के पीछे चलेगा। और अब ये देखिए इनका दीन क्या है। कहता है कि जो दीन कासिम ननौतवी ने कायम किया है और जो दीन रशीद गंगोई ने कायम किया उसके पीछे चलो, उसकी इत्तिबा करो। ये है फतावा रशीदिया, टाइटल पेज मुलाहिजा फरमा लें और सफ़ा नंबर इसका है 78। लिखता है किताब तक़वियतुल ईमान निहायत उम्दा किताब है और रद्द शिर्क व बिदअत में लाजवाब है। इस्तिदलाल इसके बिल्कुल किताबुल्लाह और हदीस से हैं। उसका रखना और पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम है और मूजिबे अजर का है। यानी देवबंदियों का ऐन इस्लाम तक़वियतुल ईमान है। देवबंदियों का ऐन इस्लाम और अजर का बायस ये किताब तक़वियतुल ईमान है। तक़वियतुल ईमान इनकी किताब वो कैसी किताब है, उस किताब में देवबंदियों के ये मुल्ला और इनके सरखेल मौलवी इस्माइल देलवी ने क्या गोल खिलाए हैं, ये किताब ज़रा मुलाजा कर लीजिए ताकि पता चले कि देवबंदियों का दीन क्या है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की वसायत शरीफ की इबारत पर एतराज़ करने वाले और कीचड़ उछालने वाले ज़रा मुलाजा करें अपने इमाम की किताब तक़वियतुल ईमान को। इस किताब तक़वियतुल ईमान के मुख्तलिफ सवात की इबारत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस किताब में मौलवी इस्माइल देलवी ने मुंह भर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात की तौहीन और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी का इर्तिकाब किया। ये देखिए सफ़ा नंबर 130। कहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है माज़अल्लाह कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मट्टी में मिलने वाला हूँ। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात की गुस्ताखी और बेअदबी की कि हुजूर मर के मिट्टी में मिलने वाले, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और इसी तरह यह है सफ़ा नंबर 134। इस इबारत में खुलासा तन में बयान कर रहा हूँ। इस इबारत में कहता है कि यानी किसी बुजुर्ग की शान में जुबान संभाल कर बोलो और जो बशर किसी तारीफ हो सो ही करो, सो इनमें भी इख्तिसार ही करो।
اور یہاں تک ثابت کیا کہ جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا ذمہ دار، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یعنی معاذ اللہ جس طرح ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات اور انبیاء کو ان کی امت میں ایک گاؤں کے چودھری کی حیثیت دے رہا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے مختلف صفحات کی عبارات ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 119 پہ لکھا کہ نبی معاذ اللہ یہ ذرہ نجی سے بھی کمتر ہیں، اور صفحہ 124 پہ لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کتاب میں کہ صفحہ نمبر 129 پہ لکھتا ہے یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کسی کرنی چاہیے۔ یعنی انبیاء کو بڑا بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو بڑا بھائی کہا، اور اپنے آپ کو چھوٹا بھائی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی توہین اور بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ یہ ہے ان کی کتاب تقویۃ الایمان، جس میں لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی شان کے آگے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی۔ نبی کا مقام وہی ہے جو گاؤں کے چودھری کا مقام ہے۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان ان کا عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، یہی ان کا دین ہے، یہی ان کا مذہب ہے۔ اور اس کے بارے میں فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے لکھ دیا ہے کہ اس کا پڑھنا رکھنا عین اسلام ہے، پڑھنا رکھنا، اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ یہ ہے ان کا اسلام، یہ ہے ان کا دین۔ اس کے علاوہ ہم ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور اہل سنت کا لیبل لگا کے اہل سنت و جماعت کے افراد کو، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دلائل و شواہد اور حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح اور عیاں ہے کہ دیوبندی یہ اصل میں وہابی ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات بالکل وہابی ہیں، اور وہابی عقائد کو یہ ترویج و اشاعت دینا چاہتے ہیں، اور وہابیوں کے خیر خواہ ہیں، وہابیوں ہی کی یہ تائید کرتے ہیں، ان کی تصویب کرتے ہیں۔ یہ فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ میں کسی نے سوال پوچھا ان کے کتب الاقطاب مولوی رشید احمد گنگوئی سے کہ وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے، مردود ہے یا مقبول، اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اہل سنت والجماعت ہیں یا مخالف کسی امام کی تقریر کرتے ہیں یا نہیں؟ جواب: اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک وہابی وہ ہے جو متبع سنت ہے اور دیندار ہے، یہ وہابیوں کی تعریف ہے ان کے نزدیک۔ یہ ایک اور والا ملاحظہ کریں، صفحہ 280 پہ لکھتا ہے کہ وہابی کون لوگ ہیں؟ سوال کیا، جواب دیا کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ اور اس طرح آگے لکھتا ہے کہ اور عقائد سب کے متحد ہیں، اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔ یعنی دیوبندیوں کے اور وہابیوں کے عقائد بالکل متفق ہیں، اور آپس میں یہ دونوں ایک ہیں۔ ان کا جو نا وہ پورے یہ وہابی ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور والا ملاحظہ کریں۔ سوال کسی نے پوچھا کہ عبد الوہاب نجدی کیسے شخص تھے؟ جواب: محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا، مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی۔ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ وہابی اسے لوگ کہتے ہیں، اور یہ بندہ اچھا تھا۔ اب یہ وہابیوں کی تائید و توثیق کر رہا ہے دیوبندیوں کا کتب الاقطاب مولوی رشید احمد گنگوئی اپنے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ 280 پہ۔ یہ ایک اور حوالہ ملاحظہ کریں، الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا حکیم الامت اپنے
افادات کے حصہ اول، حصہ دوم ہے، اس کے صفحہ 75 پہ اپنی وہابیت کا اظہار کرتے کہتا ہے اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں۔ یعنی لوگوں کو وہابی بنانے کا اتنا شوق ہے ان کو کہ 1,000 روپیہ اگر ان کے ملا اور حکیم الامت کے پاس 10,000 روپیہ ہو تو یہ لوگوں کو تنخواہ دے دے کر وہابی کرے، اتنا وہابی بنانے کا لوگوں کو ان کو شوق ہے۔ تو پتہ چلا یہ وہابی ہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بھی ملاحظہ کریں ہمارا الفرقان، الفرقان دیوبندیوں کا یہ رسالہ ہے، لکھنؤ سے چھپتا ہے، ماہنامہ الفرقان۔ اس میں دیوبندی ملا کیا لکھتا ہے صفحہ 24 پہ، اور اگر دیکھو کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ حضرت چچا جان کی قبر اور حضرت کے حجرہ کے در و دیوار کی وجہ سے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی دیوبندیوں کا ملا کہتا ہے کہ میں تم سے بڑا وہابی ہوں، میں تو خود تم سے بڑا وہابی ہوں، اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں۔ تو پتہ چلا ان کے اپنے گھر کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ دیوبندی یہ ان کے ملا یہ وہابی ہیں، ان کا اسلام اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں پہ، اپنے مدرسوں پہ، اپنی کتابوں پہ یہ اہل سنت کا نام لے کے لیبل لگا کے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا اسلام کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انشاءاللہ یہ حوالہ جات کی روشنی میں یہ واضح ہوگا، اور دیوبندی ملا رابن واز حنفی کا یہ جواب جو ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب لوگ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان دیوبندیوں کے پلے کیا ہے۔ یہ دیکھیے ایک اور حوالہ، المحنت عقائد علماء اہل سنت دیوبند، اس پہ بھی اہل سنت لکھا ہے، اور اندر کیا ہے، اندر صفحہ نمبر 38 پہ لکھتا ہے اگر کوئی ہندی شخص کسی کو وہابی کہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا عقیدہ فاسد ہے، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ سنی حنفی ہے، سنت پر عمل کرتا ہے۔ یعنی وہابی بھی سنی بن گئے اور وہابیوں کو بھی سنی کہہ رہے ہیں، اور وہابی بھی حنفی، معاذ اللہ تعالی۔ وہابیوں کا حنفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہابیوں کا اہل سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لوگوں سننے والوں یہ بات سمجھ لو کہ دیوبندیوں کی اپنی کتابوں سے، ان کی اپنی عبارات سے یہ بات واضح ہے، خود مان رہے ہیں، ان کے ملا لکھ رہے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، ہمارا وہابیوں کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے عقائد متفق ہیں، ایک ہی عقائد ہیں، اور ان کے وہابیوں کے عقائد بھی عمدہ ہیں۔ یہ ان کے نظریات ہیں، یہ ان کی وہابیت نوازی ہے اور اپنے مسلک کو بیان کرنا ہے۔